बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बहुत खुश थी। मेरा बेटा आज दूल्हा बना खड़ा था जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी त्याग दी थी। कुछ देर बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही थी जब जाहिद मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैं परेशान थी कि आखिर वो एकदम अपनी नई नवेली दुल्हन को कमरे में छोड़कर यहाँ क्यों आ गया है। और जब उसने कहना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुना है। ये तो मेरा जाहिद नहीं था जिसकी तरबियत मैंने की थी। ये तो कोई और ही था जो अपनी नौकरी और कामयाबी के ज़ौम में बोल रहा था। वो कह रहा था, कैसी माँ हूँ मैं जिसने अपने अफसर बेटे के लिए एक काली लड़की को चुना है। मेरे शौहर का इंतकाल हुए एक अरसा बीत चुका था। मेरा बेटा जाहिद सभी सिर्फ 10 साल का था जब मेरे मियाँ मुझे दागे मुफारकत दे गए। कई रिश्ते आए लेकिन मेरे इनकार को इकरार में कोई न बदलवा सका। गांव की हवेली में काम करके मैंने अपने बेटे को तालीम दिलवाई थी। सारा दिन हवेली में काम करती और फिर शाम में मैं गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती। इसके एवज़ लोग चावल और गंदम वगैरह दे जाते और गुजर बसर हो जाता। मेरी इकलौती उम्मीद मेरा जाहिद था जो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम रख रहा था। दुनिया के इस सर्दो गर्म से बचाते उसे बड़ा करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने किया था। और आज वो ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहाँ हर बेटी की माँ चाहती है कि उसकी औलाद हो। उसकी नौकरी लगते ही सबको मिठाई भेजकर शुक्रिया अदा करने के बाद मैंने उसके वालिद की कब्र पर गई थी। सारे गांव को पता लग गया था कि बेवा ज़ुबैदा का बेटा अफसर लग गया है। उसकी नौकरी लगते ही अब मेरी आस थी कि अपने घर में रोशनी के आऊं, बहू के रूप में एक ऐसी बेटी हो जो मेरे सारे दुख सुख बांट ले। मैं ऐसी लड़की की तलाश में सरगर्दां थी जो मेरे बेटे को दीनों दुनिया दोनों से जोड़ कर रखे, उसकी सारी महरूमियां दूर कर दे, जो हमारे मकान को घर बना दे। कई जगह जूतियां चटखाईं। मेरी निगाहें इंतखाब इस गौहर नायाब पर जा ठहरी जो बिल्कुल मेरे हीरे के लिए ही बनी थी। मेरी भांजी सीरत एक बीए पास लड़की थी जिसमें हर गुण था। बात करती तो लगता इससे मीठा लहजा किसी का हो ही नहीं सकता। लड़की तय करते ही मैंने जाहिद को अपने सामने बिठाया था और बताया कि तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की पसंद की है। उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा न रही जब जाहिद ने नाम सुनने से भी पहले हाँ कह दिया और कहा कि माँ से बेहतर अपने बेटे को कौन जान सकता है। आप बेहतर जानती हैं कि आपके बेटे के शाया निशान कौन है और मुझे पता है कि आप वही तलाश करेंगी जो मेरे लिए बेहतरीन होगा। जाहिद की इन बातों ने मुझे इतना मान दिया कि मैं सजदे में गिरकर अपने रब के हुजूर इतना रोई, उस वक्त के लिए माफ़ी मांगी जब मैंने कभी उससे शिकवा किया था। आज तो मैं 7वें आसमान पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दीनों दुनिया दोनों मिल गई। मैं सुरखरू हो गई। मेरी जवानी की मेहनत रायगा नहीं गई और मुझे मेरा सिला मिल गया। जाहिद की हाँ होते ही मैंने रिश्ता पक्का किया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जाहिद ने अभी अपनी दुल्हन का नाम जानने सुनने या उसे देखने की कोशिश नहीं की। मैंने एक एक चीज़ शहर से ख़रीदी जिसे सारे गांव की आंखें चुंधिया गईं। जाहिद ने भी हर चीज़ में हाथ खुला रखा था, हर आंख में रश्क था। हम दोनों ही उसके नए वजूद के इस्तकबाल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे थे। जाहिद हफ्ते में 5 दिन शहर में होता और 2 दिन गांव। मैंने सोचा कि सीरत भी उसके साथ ही रहेगी। जाहिद ने सरतोड़ कोशिश की थी कि मैं उनके साथ रहूं, मगर मैं अपनी आबाई जगह को कैसे छोड़ सकती थी जहां मैं दुल्हन बनकर आई थी, जहां मेरा जाहिद जवान हुआ था और जहां मेरे सर का साईं मदफून था। मैंने शहर जाकर वो घर खुद सजाया। एक एक कोना सजाते हज़ारों ख्वाब मेरी आंखों में झिलमिला रहे थे। लेने गई, उसने कई रंग अपनी मर्जी से बहू के लिए ख़रीदे जो बेशकीमत थे। वो सब गहरे रंग थे जिन्होंने मुझे अपनी जवानी याद दिला दी। बारात के बाद दुल्हन को गांव वाले घर में रुखसत होकर आना था। फिर वो दोनों घूमने कागान नारान जाते और वहाँ से अपने आशियाने में जहाँ उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारना थी। आखिरकार कई दिनों के इंतज़ार के बाद वो दिन भी आ गया जब इस सूरज को हमारे घर उतरना था। रुखसती के बाद वो सारा रास्ता रोती आई थी। मैंने उसे गले लगाया और वैसा प्यार किया जैसा अपनी बेटी को करती। आज मैंने उसे अपने घर के साथ अपने दिल में भी जगह दे दी थी। सब रस्में हो चुकी थीं। उस नाजुक वजूद को कई ज़ुबानी मुस्कुराहटों के हिसार में कमरे में भेज दिया गया।
زاہد کے کمرے میں جاتے ہی مجھے لگا جیسے میرا فرض ادا ہو گیا۔ آج میں اپنے مرحوم شوہر کے سامنے سرخرو ہو گئی تھی۔ ایک بیوہ ماں کے ہاتھوں پر پروان چڑھا زاہد، جس نے گھروں میں کام کر کے اپلا تھا، وہ بچہ آج ایک لڑکی کو شادی کی رات دھتکار کر اس لیے آیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے حلقے میں چل نہیں پائے گی۔ وہ اس کے سجے سنورے روپ کو نظر انداز کر کے اس کے رنگ پر تھوک آیا تھا۔ زاہد نے ولیمے سے انکار کر دیا۔ میں تو اب بھی تم بخود سی انہی الفاظ میں جکڑی ہوئی تھی۔ ساری برادری ہمارے گھر میں اکٹھی تھی، نیچے لڑکیاں گیت گا رہی تھیں، اور میرے دل اور سیرت کی زندگی دونوں میں صف ماتم بچ چکا تھا۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا رشتہ داروں کو منع کر دوں یا پھر زاہد کو منا لوں، اور میں نے دوسرا راستہ چنا تھا۔ اس کے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھتے کئی آنسو گر کر ٹوٹے، اپنے گھر کی لاج کی بھیک مانگتے میں گڑ گڑا رہی تھی۔ آخر اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن سیرت کے چہرے سے جیسے سارا دلہنیا پن غائب ہو چکا تھا۔ شوخ سی سیرت ایک رات میں ویران عمارت لگ رہی تھی۔ وہ کالی نہیں تھی، ہاں سانولی ضرور تھی۔ اس کی کتھئی سی رنگت ایک نظر میں دل موہ لیتی، اور یہی میرے دل میں بھی گھر کر گئی تھی۔ ولیمے کے بعد وہ دونوں کہیں گھومنے بھی نہیں گئے تھے، اور اب ایک نئی پریشانی آن کھڑی ہوئی۔ شاہد نے سیرت کو ساتھ لے کر جانے سے منع کر دیا۔ انہی دنوں کھڑے کھڑے مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا ہل رہی ہے اور میں وہیں ڈھہ گئی۔ گرتے ہوئے آخری چہرہ سیرت کا تھا، جو پریشانی سے مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مسلسل پریشانی کی وجہ سے دورہ پڑا ہے، اور پھر پتہ نہیں زاہد کے دل میں کیا آئی کہ وہ سیرت کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا رویہ بھی کافی بہتر ہو گیا، مگر ایک دن وہ ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ زاہد میری بہو کو ساتھ لے آیا۔ ان کی شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے۔ زاہد کا جسم بھرا بھرا سا تھا، مگر سیرت کو دیکھا تو میں دنگ سی رہ گئی۔ وہ جو پہلے بھرے بھرے وجود کی مالک تھی، آج سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، جسے دیکھ کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ ایک اور بات یہ کہ جب سے وہ لوگ سیرت نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، جو کہ میرے کہنے پر بھی اس نے نہیں اتارا۔ مجھے تشویش ہوئی، لیکن زاہد کے سامنے کچھ بھی پوچھنا لفظ رائے گاں کرنا تھا۔ شام میں وہ اسے چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آئی۔ لیٹنے کے بعد اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی تو میری نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے حیرانی سے کھولا اور پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں باہر آ گئیں۔ وہ زاہد کا خط تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اب وہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور ایک ایسی لڑکی اس کے پلے ڈال دی جو ہر لحاظ سے اس سے کمتر ہے۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر وہ معاشرے میں نہیں چل سکتی، اس لیے اس داغدار لڑکی کو وہ یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ میری بہو ہے کیونکہ میں اسے لائی تھی، اس لیے اسے میں اپنے پاس رکھوں۔ خرچہ ہر ماہ ملتا جائے گا، اب رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ زاہد کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر چمکے تھے، مگر لفظ داغدار میرے دماغ میں بیٹھ گئے۔ نے یہ بات کیوں کی؟ میں فوراً اٹھی، سیرت کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت سجدے میں تھی، جانے کیا مانگ رہی تھی کہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں کھڑی اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ سجدے سے اٹھی میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر موجود نشان اس وقت کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ میں دنگ سی اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس کے دل میں جانے کتنا غبار تھا کہ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ سر جھکا گئی، مگر پھر میرے اصرار پر کہنا شروع کیا۔ ہم لوگ شہر گئے تو زاہد کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا رہا۔ وہ بالکل خاموش رہتے تھے اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے تھے۔ میں کچھ کہتی تو نظر انداز کر دیتے۔ جو کپڑے بری میں آئے تھے، ایک دن وہ نکال کر پہننے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ کپڑے چھینے اور پھاڑنے لگے۔ میں نے بہت روکا، لیکن پتہ نہیں کون سا بھوت ان پر تھا۔ سب گہرے رنگ پھاڑ کر انہوں نے کہا کہ اب سے تم ہلکے رنگوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنو گی، یہ رنگ تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے ہلکے رنگ پہننا شروع کر دیے۔ اب مجھے زاہد کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت نظر آتی تھی۔ 1-2 دن گزرے تھے کہ وہ پیلی پیلی گولیاں لے کر آئے اور بہت پیار سے مجھے سامنے بٹھا کر تھما دیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ایک پڑیا میں بند تھیں، جنہیں میں نے فوراً تھام لیا۔ انہوں نے کہا کہ روز دن میں 3 وقت یہ گولیاں لینی ہیں، اس سے میرا رنگ اچھا ہو جائے گا۔ مجھے لگا کہ یہ گولیاں میری زندگی بدل دیں گی۔ میرا رنگ اچھا ہونے کے بعد وہ مجھ سے محبت کریں گے، اس لیے میں نے بھی انہیں حفت اقلیم کی دولت کی طرح تھام لیا۔
ایک عجیب چیز اس دوران اور بھی ہوئی۔ زاہد نے گھر سے سارے شیشے اتار دیے۔ مجھے حیرانی ہوئی مگر میں پوچھ نہیں سکی۔ وقت گزر رہا تھا، مجھے کچھ جسمانی بدلاؤ بھی محسوس ہوا۔ میرے ہاتھ اور پیر حد سے زیادہ تھے، مگر میری نظر اب کافی کمزور سی ہو گئی تھی۔ بالوں کا رنگ بھی سنہری سا شروع ہونے لگا۔ لیکن زاہد میرے ساتھ ویسے نہیں رہتے، ہر وقت ہنستے رہتے۔ اب مجھے ان کی آنکھوں میں نفرت نہیں، کچھ اور دکھائی دیتا تھا، اور وہ جذبہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سب وہ مجھ سے اکثر پوچھتے کہ میں نے دوائی کھائی یا نہیں، کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ لیکن ایک دن میرے ساتھ وہ ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ میں نے سوچا آج میں اسٹور روم کی صفائی بھی کر لوں، کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ میں صفائی کر رہی تھی، وہاں میری نظر ایک ٹوٹے ہوئے شیشے پر پڑی جو پتہ نہیں کیسے وہاں آیا، مگر وہ کافی چھوٹا تھا۔ میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے چہرے پر موجود نشان چیخ چیخ کر کچھ اور کہہ رہے تھے۔ میرے بالوں کا رنگ کافی بدل گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ روز روز دوائی کا پوچھنا، ان کا ہنسنا وہ کیا تھا۔ اب مجھے ان کی آنکھوں میں موجود احساسات کی سمجھ آنے لگی۔ وہ تصحیق تھی جو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اسٹور روم سے باہر واپس اپنے کمرے میں آئی اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کتنی بے مول اور بدصورت ہوں، کہ میرا شوہر مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے آزما رہا ہے۔ میں کتنی فالتو ہوں کہ کسی کی زندگی کا بوجھ بنی ہوں۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں آپ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اگلا ہر وقت کوشاں رہے۔ یہ سوچتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ میں کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنی نبض کاٹتی، مجھے ایک آواز آئی، مسلسل ہنسنے کی آواز، جس نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا جو بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کی ٹانگ سرے سے تھی ہی نہیں۔ اسے ہنستا دیکھ کر یکدم مجھے اظہار ندامت نے آن گھیرا۔ کتنے بڑے گناہ کی مرتکب ہونے جا رہی تھی جو اپنی جان لینے چلی تھی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ پھر سوچا کہ یہ مجھے ایسے آزاد کریں گے بھی نہیں۔ اگر اتنی ہمت ہوتی تو اب تک کر چکے ہوتے، یہ دوائیاں اور ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ اب میں نے سوچ لیا کہ کچھ تو کرنا ہے، ورنہ ایسے کب تک چلے گا۔ اس دن میرے شوہر گھر آئے تو میں نے کہا کہیں باہر چلتے ہیں، جس پر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ باہر جا سکوں۔ پھر ایکدم میرے ذہن میں خیال آیا۔ اگلے دن جب زاہد کام سے واپس آئے، میں ان کا پانی لینے کچن میں گئی، پھر وہیں زمین پر پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ غصے سے وہاں آئے، پھر وہ مجھے گرے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ فوراً سے پیشتر انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں لیڈی ڈاکٹر نے انہیں باہر جانے کے لیے کہا تو میں فوراً اٹھ بیٹھی اور اپنی کہانی اسے بتا کر مدد کی درخواست کی، جس پر وہ راضی ہو گئی۔ دوا لینے سے منع کر دیا۔ پھر میرے ٹیسٹ کیے اور جو بات پتہ چلی اس پر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں امید سے تھی اور یہ بات اب پتہ چل رہی تھی۔ اب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر میں کل خودکشی کر لیتی تو ایک نہیں 2 جانوں کی قاتل بنتی۔ کیا کرنے والی تھی؟ خدا نے مجھے اس گناہ کبیرہ سے بچا لیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو منع کیا کہ اس بارے میں میرے شوہر کو نہ بتائیں، میں موقع دیکھ کر خود بات کر لوں گی۔ ڈاکٹر نے ظاہر کو کہہ دیا کہ یہ بس کمزوری کی وجہ سے ہے، اور میں بس خاموشی سے چلی آئی۔ اس رات میں پھر سے بہت روئی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کمزور نہیں ہوں۔ میرے ساتھ وجود نے مجھے وہ طاقت دی جو مجھے آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ کچھ دن مزید بیتے تھے کہ زاہد گھر آئے۔ ان کا موڈ معمول سے زیادہ اچھا تھا۔ وہ میرے سامنے آئے اور اتنا اونچا اونچا ہنسنے لگے کہ مجھے ایک پل کو گمان ہوا کہ شاید ان کا ذہنی توازن برقرار نہیں ہے۔ اونچی اونچی آواز میں ہنستے ہوئے انلا اور میرے سامنے کیا۔ میں نے سرد آنکھوں سے خود کو دیکھا، لیکن وہ تھے کہ ہنسے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ تو کبھی مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بس اپنی ماں کی وجہ سے میرے ساتھ تھے۔ میں ان کے لائق نہیں ہوں اور آج پوری دنیا وہ گرہن دیکھ لے گی جو صرف وہی دیکھتے تھے۔ اب ان کے پاس مجھے چھوڑنے کی ایک وجہ آ گئی ہے۔ اس رات میں نے انہیں اپنے امید سے ہونے کا بتانا تھا کہ انہوں نے میری ساری امیدیں توڑ دی اور مجھے گاؤں لے آئے۔ سیرت نے اپنی بات کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ میں کتنی بدبخت عورت تھی جو اپنی اولاد کی تربیت بھی ٹھیک سے نہ کر سکی۔ اسے کسی اچھے برے کی تمیز ہی یاد نہ رہی۔
آج میں اپنے شوہر سے بھی شرمندہ تھی کہ آخر کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کہاں چوک گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے سیرت کو اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کر رکھا، اسے اپنے ساتھ رکھتی، لاڈ کرتی، پیار بھی۔ چند ماہ بعد کو جنم دیا، جسے دیکھ کر میرے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ اسے بھی بنا باپ کے پالنا تھا۔ میں اور سیرت اس دن بھی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ چند دن قبل ایک آدمی اور ایک عورت ہمارے گھر آئے تھے۔ ملازمہ نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا تھا۔ میں حیران تھی کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آ گیا، لیکن انہیں دیکھتے ہی سیرت بالکل حیران نہ ہوئی اور فوراً اس عورت کے گلے جا لگی۔ وہ عورت بھی اس سے اتنے ہی پیار سے ملی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں الگ ہوئیں تو میں نے استفسار کیا کہ کون ہے بیٹا، جس پر سیرت نے مجھے بتایا کہ یہ اس گھر کی ملازمہ اور چوکیدار ہیں جہاں زاہد رہتا ہے۔ زاہد کا نام لیتے اس کی آنکھوں سے ساری روشنی یکدم بجھ گئی اور ایک محرومی آ گئی۔ وہ دونوں سیرت سے ملنے آئے تھے کیونکہ وہاں اس کا رویہ ان دونوں سے اتنا اچھا تھا جو اس کی یاد ان کو یہاں تک لے آئی۔ میں نے خود کو بہت روکا، مگر ماں کا دل کتنا مجبور ہوتا ہے۔ اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے پوچھ لیا کہ میرا زاہد کیسا ہے۔ اس سوال پر وہ دونوں خاموش ہوئے، پھر بتایا کہ زاہد کو بھی اپنا پھل مل چکا تھا۔ سیرت کو جب وہ اپنے ساتھ شہر لے کر گیا تو اس وقت وہ احساس محرومی کا شکار تھا کہ اس کی بیوی اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں ہے، وہ کیسے اس کے گزارا کرے گا۔ ان دنوں اسے ریڈ لائٹ ایریا میں جانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہاں کئی ایسی حسینائیں تھیں جنہوں نے زاہد کو اپنی زلفوں کا دیوانہ بنا لیا۔ ان کے درمیان راتیں گزار کر اسے احساس ہونے لگا کہ اس کے ساتھ قدرت نے اور اس کی سگی ماں نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے۔ اب دن رات وہ اسی بارے میں سوچتا کہ کیا کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آخر ایک دن کسی طوائف نے ان گولیوں کا بتایا جس سے انسان کو پھل بھری ہونے لگتی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے وہ گولیاں سیرت کو دینا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے وہ دوائی لیتی اس کا رنگ روپ سب بدلنے لگا، جو صرف زاہد خود ہی دیکھ سکتا تھا۔ وہ سیرت کو دیکھ کر ہنستا اور اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کا بدلہ لیتا۔ جو احساس اس کا تھا وہ یہاں سب اتار رہا تھا۔ سیرت کے بدلتے نقوش دن بدن اسے خوش کر رہے تھے، اس کے ضمیر کو مطمئن کر رہے تھے کہ جو اس پر بیتی ہے اس کا بدلہ وہ لے رہا ہے، وہ بھی سود سمیت۔ لیکن ایک ایک دن گزرنے کے ساتھ وہ اپنی انا کو تسکین دے رہا تھا۔ پھر جب اسے لگا کہ کافی کچھ ہو چکا ہے اور اس کا دل بھر گیا ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کے چہرے پر مایوسی بھی دیکھی جائے جیسا لگتا ہے۔ اس کے بعد اسے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تاکہ اس کی ماں، جس نے اس کی پرواہ نہ کی، اس کے بارے میں نہیں سوچا، وہ لوگوں کی باتیں سنے، انہیں جواب دے۔ آخر اسے بھی تو پتہ چلے باتیں اور تانے کیسے ہوتے ہیں۔ آخر جیسا لگتا ہے جب کوئی بنا غلطی کے آپ کو سزا دے۔ سیرت کو گاؤں چھوڑ کر آنے کے بعد زاہد نے اس جگہ کی ایک نازک اندام حسینہ کے ساتھ اپنا دل اس کے حوالے کیا جو اس کی کئی راتیں رنگی تھی۔ اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ کر وہ اسے گھر لے آیا، اور وہ کمظرف لڑکی تھی، وہ اسے محل کی ملکہ کا درجہ دے چکا تھا۔ اس کے ساتھ بھی وہی سب کرنا شروع کیا جو سیرت کے ساتھ ہوتا تھا، سارا دن گھر میں رکھنا، گھر کے کام کروانا، مگر ایک اچھی بات کہ وہ اس سے پیار کرتا تھا۔ وہ لڑکی ایک آزاد بلبل تھی، کب تک اس قید خانے میں رہتی۔ ایک دن موقع پا کر اٹھی جب زاہد سو رہا تھا، سارا زیور اور پیسہ اکٹھا کیا اور بیگ میں رکھ لیا، اپنے عاشق کو فون کر کے بلایا اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مگر خدا کی کرنی، عین وقت پر زاہد اٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، اس کے عاشق نے اسے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ ایک کاری ضرب ایسی لگی کہ سارا گال چیر کر رکھ دیا۔ زاہد کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ اب زاہد کے چہرے پر وہی گرہن تھا جو وہ سیرت کو دینا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر سیرت اور میں دونوں ہی اشکبار تھے، کچھ نہ کہہ سکے۔ آج سیرت پہلے جیسی ہو چکی تھی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت۔ علاج نے سب مٹا دیا تھا۔ ایک حسن تھا جو دیکھنے والے کی آنکھیں چندھیا دیتا۔ کچھ دن بعد زاہد اکیلا آیا اور منہ ڈھکا ہوا، بالکل ویسا ہی جیسے وہ سیرت کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنا بیٹا دیکھنے کے بعد وہ ایسا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اس نے سیرت کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگی، لیکن وہ بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ اب وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا، سیرت مجھے معاف کر دو، اور میں سوچ رہی ہوں ایسے کسی کو اتنی تکلیف دینا، ایک طرح سے بے موت مار دینا،
اور پھر آ کر آسانی سے معافی مانگ لینا، کیا اتنا آسان ہوتا ہے سب؟ وہ جو کچھ کر چکا تھا وہ سیرت کا، اپنا اور اپنی اولاد کا گنہگار تھا، کیا اسے معاف کر دینا چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔